अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हुसैन। ये है रेड जोन फाइल्स। आज इंपॉर्टेंट दिन इस हवाले से है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार बशमूल दीगर अहम जो वज़रा हैं वो ईरान के दौरे पर पहुँचे। उससे पहले वो टर्की में थे। तुर्की में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, मुलाकातें हुई और ज़ाहिर बात है नज़र यही आ रहा है कि जो सिविल मामलात, सियासी मामलात और मिलिट्री जो एस्पेक्ट है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका, जो कि बात पे बड़ा पुराना है, उस पर गुफ्तगू हुई। और ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में कि टर्की ने जो है वो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें उस हवाले से तुर्किया के ऊपर जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। तो वो एक अहम दौरा था, वो कंप्लीट हुआ। आज ईरान पहुँचे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे जो है वो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो ईरानी सदर हैं उनके साथ, और उसमें भी जो रिवायती तौर पर जो एक दूसरे के हवाले से सपोर्ट के हवाले से बातचीत की जाती है वो की गई। मगर ये दौरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि इससे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालात थोड़े कशीदा हो गए थे, लेकिन बहुत तेज़ी से उनको बेहतर किया गया। और अब ये जो लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उसमें ईरान का भी बड़ा क्रूशल रोल है क्योंकि ओवरऑल जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। ये भी आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले चीन में जो है वो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो वज़रा ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात की, और उससे फ़र्क ये पड़ा कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि जो सफ़ीर हैं वो एक दूसरे के मुल्क में वापस भेज रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं इस रीजन में, और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो नई डायनामिक्स हैं इनकी रोशनी में अपनी सफारती पोजीशन और साथ साथ जो मिलिट्री पोजीशन है उसको भी बेहतर किया जाए। इसके बाद अज़रबैजान का दौरा होगा वज़ीर आज़म और उनके डेलीगेशन और का, उसके बाद ताजिकिस्तान भी जाएंगे। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक आउटरीच पाकिस्तान की जो एफर्ट उसमें तेज़ी नज़र आ रही है। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में जो दूसरा डेलीगेशन है वो भी जो मगरबी ममालिक हैं उनमें जाने के लिए तैयार है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं ऑन दी एक्सटर्नल फ्रंट, लेकिन इंटरनल फ्रंट जो है उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स अब हमें नज़र आ रही हैं। और उसमें जो एक अहम डेवलपमेंट आज हुई जिस पर आज हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई। और वो डेवलपमेंट ये है कि आज अडियाला जेल में काफ़ी अरसे बाद जो है वो इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात भी हुई और अहम लीडर्स की मुलाकात भी हुई। उसके बाद बाहर निकल कर अलीमा खान साहिबा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि बड़ी तहरीक की तैयारी करें, सारी ज़िंदगी जेल में रख लें, मैं नहीं झुकूंगा। और उसके बाद उन्होंने और भी कुछ बड़ी डिफाइंड किस्म की बातें की और ये भी साथ कहा कि उन्होंने पार्टी में सब पे नज़र रखी हुई है, जो भी पार्टी नज़रिए के साथ नहीं है उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं उनकी भी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो ये विकेट की दोनों जानिब कौन खेल रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो अब किस तरह की तहरीक का इंदिया दे रहे हैं। आज और भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस तरह का जिक्र किया कि अब इस्लामाबाद की तैयारी भी होगी, दीगर मुल्क में भी एहतजाज होगा। तो ये जो बात हो रही थी कि शायद मामलात कुछ संभलने जा रहे हैं, या ये कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कुछ अरसे तक पहले ये क्लैरिटी लाएगी कि वो करना क्या चाहती है, क्योंकि मुज़ाकरात और नेगोशिएशन की भी बातचीत चल रही थी। तो अब आज के बयान के बाद तो ये लगता है कि खान साहब ने जो है वो एक बार फिर टफ पोजीशन ले रही है। लेकिन इशू ये है कि पिछले चंद हफ्तों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के जो बयान आते रहे उसमें कभी गर्म और कभी सर्द होता रहा है। तो क्या वाकई में अब इस बार फिर जंग के तबल बज रहे हैं या ये भी एक हिकमत अमली का हिस्सा है? तो आज इसकी तशरीह भी करेंगे और ओवरऑल जहाँ पे इस वक्त मुल्क खड़ा हुआ है इंटरनली और एक्सटर्नली उस पर बात करेंगे। और आज की डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में आज में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह भी हैं, और अपोजिशन में के हवाले से जो बहुत कुछ एफर्ट्स हो रहे थे उनको मुत्तहिद करने में, उसमें भी शाहिद अब्बासी साहब का एक मरकज़ी किरदार था। लेकिन अब मामलात किधर हैं? शाहिद साहब वेलकम। पहले तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम ये सियासी गुफ्तगू कर लें, फिर मैंने ज़रा आपसे एक्सटर्नली भी बात करनी है।
اور خاص طور پہ جب سے انڈیا کے ساتھ ہمارا یہ ایک مارکا ہوا ہے اور ایئر فورس نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے، اور آپ سے جب بھی آتے ہیں تو میں آپ سے ایئر فورس کی بات ضرور کرتا ہوں کیونکہ آپ کا اپنا اس میں بڑا نالج بھی ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو ذرا میں اس پہ کچھ بات کروں گا. نہیں، یہاں جو ہوا ہے میری نالج سے باہر ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ تو نہیں ہوگا، یقین کریں کسی ہر ایک کی نالج سے باہر ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ہو گیا وہ بالکل ہمارے سامنے. شاہد صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کا بیان آ گیا، بات مذاکرات کی بھی ہو رہی تھی، پھر یہ تھا کہ جی انگیج بھی کریں. جماعت کے اندر بھی ان کا ایک بڑا اسٹرانگ لابی ہے جو کہتی ہے جی ہمارے لیے جو سیاسی سپیس ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. لیکن یہ جو آج بیان آ گیا خان صاحب کا، یہ تو جو میں نے بھی ابھی ناظرین کو بھی سنایا، یہ تو بالکل ایک فلی ڈیفائنڈ پوزیشن انہوں نے اختیار کر لی ہے. آپ کو حیرت ہو رہی ہے یہ بیان سن کے؟ نہیں، کوئی حیرت نہیں ہے. دیکھیں، ہم اپوزیشن جو ہوتی ہے، اپوزیشن ہمیشہ اس کو ہونا ہی کنفرنٹیشنل پڑتا ہے. اپوزیشن سپیس نہیں دے سکتی. ٹھیک. اپوزیشن ہمیشہ ایک کنفرنٹیشنل سٹانس لیتی ہے کیونکہ طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اب یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ بات کر سکے، سپیس آپ کو دے سکے. اس لیے یہ کچھ مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے. گیون کہ جو خان صاحب کی طبیعت ہے، جو ان کی ریلائبلٹی ہے، کیونکہ وہ سٹانسز چینج کر لیتے ہیں، تو اس لیے شاید حکومت بھی خائف ہے. تو آج میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی تھوڑا اپنے رویے کو دیکھنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ان کا سٹانس ہے اس کو کمپرومائز کر لیں، لیکن کم از کم اپنے سٹانس کے اندر ایک استحکام پیدا کریں. کیونکہ وہاں سے جو بھی آتا ہے وہ مختلف بات بتاتا ہے. جو بھی جیل سے مل کر آتا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ کسی سے رابطہ ہے نہیں، تو ہر شخص مختلف بات بتاتا ہے. تو اب اور حکومت کا کام بھی ہے، حکومت ہے جو بھی صاحب اختیار ہیں ملک کے اندر، کہ آج آپ اس تفریق کے ساتھ ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ نہ صرف سیاست میں ایک تفریق ہے، معاشرے کے اندر ایک تفریق آ گئی ہے. بڑا ایک سیریس قسم کا نفاق ملک کے اندر موجود ہے. تو اس کے لیے آپ کو سپیس پیدا کرنی ہے اور آپ کو حقیقی معنوں میں ایک مسئلے کو حل کرنے کی، صرف آپٹکس کے لیے نہیں ہے کہ ہم بیٹھ گئے، ہم نے بات کر لی، ہم نے یہ کہہ دیا. حل ڈھونڈیں، ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. جو یہ انڈیا کے سے جو ہمارا کانفلکٹ ہوا ہے اور وی ہیو کم آؤٹ آن ٹاپ، اس کے بعد شاید صاحب ڈائنامکس تو چینج ہوئے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی رول تھا جس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی، کچھ زیادہ کھلے الفاظ میں تنقید کر رہے تھے، کچھ دبے الفاظ میں تنقید کر رہے تھے، وہ پرسیپشن بھی چینج ہوا ہے. جتنی دیر بھی چلے وہ الگ بات ہے، بٹ ہوا ہے چینج. اور اس سے جو پاور پرسیپشن ہے وہ بھی چینج ہوا ہے. تو اپوزیشن کے لیے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے، میں اوور آل اپوزیشن کی بات بعد میں کروں گا، پی ٹی آئی کے لیے یہ ایکنالجمنٹ تو ان کی جماعت میں بھی ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے انڈیا کو ہرا دیا، تو وہ پورا کا پورا جو ایک فریم ورک تھا وہی چینج ہو گیا. تو اب وہ بھی آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کنفیوژن ہے کہ جی اب ہم کیا کریں، یا آپ کو بات چیت کریں یا پھر انتظار کریں کہ کوئی اچھا وقت آئے گا. دیکھیں، یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں جو آخری بات سے ایگری نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے، یہ ملٹری کا رول جو سیاست میں ہوتا ہے اس کا نام ہے. ملٹری کے رول سے کوئی ڈس ایگریمنٹ پورے ملک میں نہیں ہے، ہمیشہ اس پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور جب ہمارا ہندوستان جہادیت کرے یا ہمارا ہندوستان سے مقابلہ ہو تو پھر پوری قوم متحد ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آج یہ جو پہلگام والا اور پھر 6 مئی اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس میں ایک استحکام کی، ایک یکجہتی کی فضا ملک کے اندر قائم ہوئی ہے. اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کو استعمال کریں اور آج ملک میں اتفاق پیدا کریں. یہ ایک موقع ہے. اس میں کوئی شکست نہیں ہے اپوزیشن کی یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی کوئی اس میں فتح ہے. میں اندرونی طور پر بات کر رہا ہوں. تو آپ کو اس یکجہتی کے ماحول کو استعمال کر کے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. آپس کی اس نفاق کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ شاید صاحب اتنا زیادہ ہو گیا ہے دونوں طرف سے. یعنی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کا تو چلے انٹرسٹ ہے نا، سمجھ آتی ہے، ان کا تو انٹرسٹ ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے ہیں، وہ بینیفیشری ہیں.
لیکن اوور آل جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اتنا زیادہ ہے کہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں. اگین بات ہوئی ہے کہ جی ہم کیسے مانیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے. اور دوسری طرف میرے خیال میں جو خان صاحب کی باتیں سنیں ان کا بھی جو اعتماد ہے وہ اب ڈائریکٹلی پھر جو وہ ایک بڑے پرسنل قسم کے تنقید کرتے تھے انہوں نے پھر شروع کر دیے, جنگل کا بادشاہ کہہ دیا اس دن وغیرہ وغیرہ. تو اس ماحول میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے تو اچھی لیکن ممکن نہیں ہے. وہ ممکن بنانا پڑتا ہے نا, ہر چیز ناممکن ہی نظر آتی ہے سیاست میں. سیاست اسی بات کا نام ہے کہ آپ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. تو آج سپیس آپ کے پاس ہے, دونوں سائڈز کے پاس ہے کہ اس ماحول کو استعمال کر کے ایک درمیانہ راستہ نکالیں کہ کس طرح ملک آگے چل سکتا ہے. اور اس کا میں بار بار کہتا ہوں ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک اس ملک کی سیاستدان, فوج اور جوڈیشری ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھے گی اور آگے کے ایجنڈے کا طے نہیں کرے گی کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے, اس پر بحث اس پر کریں. یہ نہیں کہ مجھے کیا ملے گا یا میں آپ کو کیا دوں گا اور آپ یہ میں اقتدار کی بندر بانٹ یا کوئی ریلیف جسے ہم کہتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. میں جب آپ ملک کو ایک حقیقی اکثریت دیں گے کہ اس کو سوچ دیں گے کہ ہمارا مقصد یہاں بیٹھنے کا ملک کے مسائل حل کرنا ہے, باقی مسائل جو وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہو جائیں گے وقت کے ساتھ. مجھے کیا کرسی کس کے پاس ہے, الیکشن میں کیا ہوا, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن ملک کے مستقبل کو سامنے رکھیں گے, عوام کی فلاح کو رکھیں گے تو آپ کو حل نظر آ جائے گا. لیکن اگر یہ نظام, اگر اسٹیبلشمنٹ, اگر گورنمنٹ ہائیبرڈ سسٹم جو بھی آپ کہہ لیں, اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں شاہد صاحب, جو کہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو ہمارے پہ پریشر تھا اپوزیشن کا, پی ٹی آئی کا, الائنس کا, اسٹریٹ پروٹیسٹ کا, وہ ختم ہو گیا ہے. جو ہمارے پاس پریشر تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس سائڈ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ایک ٹیل ونڈ مل گئی ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ آتی ہے, ہماری ٹرمز پہ آ جائے, نہیں آتی تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر, ہم اپنا کام کرنے جا رہے ہیں. موسٹ لائکلی یہ سینیریو اس وقت. دیکھیے اگر یہ بات ہے تو پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں. یقین کریں اگر یہ سوچ آپ میں آ جائے کہ ہم نے فتح بھارت پہ حاصل کی ہے, ہم نے ایک دوسرے پہ نہیں کی, ملک کے مسائل وہیں پر کھڑے ہیں, ملک کے اندر سیاسی انتشار وہیں پر ہے یا شاید زیادہ شدت اختیار کر جائے گا, اس لیے آج ہم نے یہ جو انتشار ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ورنہ آپ نے ان کے جہاز گرا لیے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی فتح ہے, لیکن اس سے ملک کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا. ملک کے مسائل قائم ہیں. ہم نے ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کر لیا, ہم نے ایک ڈپلومیٹک فتح بھی حاصل کر لی, ہندوستان نے اپنے پیر پر خود کھلاڑی ماری, انہوں نے ایک جارحیت کا مظاہرہ کیا, وہ باتیں ہو گئیں. اب میں پھر کہوں گا اس ماحول کو استعمال کریں ملک کے اندر انتشار ختم کرنے میں. اگر یہ سوچ ہے کہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا, یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ہم بعد میں یہ کہہ رہے ہوں گے دیکھیں ایک اچھا موقع تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. آج ذرا کچھ اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. آئیڈلی اسپیکنگ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ فیلنگ ہے شاہد صاحب کہ اپوزیشن اب ہمارے پہ کوئی پریشر ڈال نہیں سکتی, ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو الائنس آپ بنانے جا رہے تھے اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا. الائنس مراد انڈرسٹینڈنگ آپ کئی بار کلیئر کر چکے ہیں کہ الائنس نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان نے کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے, پی ٹی آئی اپنی سولو فلائٹ کے لیے چل رہی ہے. تو اگر آپ حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انہیں ایک ڈیوائڈڈ اپوزیشن نظر آتی ہے, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بیان بازی تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو بس ٹھیک ہے, دیکھیں اپوزیشن تو حملہ آور نہیں ہوتی نا دارالحکومت پر. حالانکہ یہ اپوزیشن ہوئی ہے 3 دفعہ بدقسمتی سے. ان کا کچھ سوچ یہ تھی کہ حملہ آور ہو کے قبضہ کر لیں گے تو شاید اقتدار مل جائے گا. اب بائی دا وے شاہد صاحب جنید اکبر صاحب نے آج ایک بیان دیا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس باری ہم ادھر مرغلہ کی پہاڑیوں پہ ایک ٹینٹ کیمپ لگائیں گے اور وہاں پہ ہمارے لوگ آ کے رہیں گے اور پھر وہاں سے ہم اسلام آباد آئیں گے. تو وہ کم از کم باتیں شروع ہو گئی ہیں یلغار کی. نہیں, یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. آپ جمہوری طریقے جو ہیں ان کو استعمال کریں. یہ ٹینٹ لگا کر حملہ آور ہونے والی بات درست نہیں ہوتی. اس کی بھی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے, حکومت کو بھی رویہ اپنا بدلنا پڑے گا. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپوزیشن بھی اپنے رول کو سمجھے کہ ہمارا رول کیا ہے, اور ان کا رول اپوزیشن کرنا پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر ہے.
جہاں پر ہماری حکومت نہیں چل رہی وہ کوئی پالیسی نہیں بنا پاتی، کوئی کام نہیں کر پاتی. اس طرح اپوزیشن بھی ہے، کوئی اس کا رول ابھی تک سامنے نہیں آیا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہاں پر دھرنے اور جلسے جلوس اس کی بات کی ہے اور پہلے بھی یہ کی ہے. اس کے علاوہ کوئی جو آلٹرنیٹ پالیسی کا یا حکومت پر تنقید کا جو ان کو ایک موقع ملتا ہے وہ نہیں اس پر رول ادا کر سکے. ان کے پاس ایک حکومت بھی ہے. اگر وہ حکومت چلا کر پاکستان کے عوام کو دکھا دیتے کہ ہم دیکھیں ہم بہت بہتر حکومت چلاتے ہیں تو شاید اس طرف بھی لوگ متوجہ ہوتے. آج ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ حکومت کی ناکامیاں اتنی واضح اور اتنی بڑی ہیں کہ آج لوگ ان کی طرف رخ کرتے ہیں، اپوزیشن کو ہی دیکھتے ہیں. لیکن اپوزیشن کے پاس اب جینوئنلی اسپیکنگ شاید صاحب کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ اگر آپ دیکھیں آپ ہو گئے، دیگر مولانا صاحب کی جماعت ہو گئی، دوسری طرف پی ٹی آئی ہو گئی، اچکزئی صاحب ہو گئے. زیرو پیش رفت ہے نا لاسٹ ٹائم سے جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا. تو سر اپوزیشن کو ہماری یہ سوچ تھی کہ اپوزیشن کو ایک بات پر اتفاق کرے کہ اس کی سوچ ایک ہو کہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بات ہو، ملک کی عوام کی فلاح کی بات ہو. یہ کوشش تھی اور یہی اپوزیشن کا رول ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپوزیشن اپنا رول ادا کرے، لیکن حکومت کا جو کام ہے کیا وہ اپنا کام کر پائی ہے؟ کیا اس نے ملک کے حالات درست کیے ہیں؟ کیا ملک کے حالات درست ہو سکتے ہیں اس رویے سے، اس حالات سے جو ملک میں ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا پڑے گا. لیکن اپوزیشن کی سائڈ سے بھی کچھ نہیں ہوا نا. اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن اپنا رول ادا کرے، میں اس کے حق میں ہوں. لیکن ایک کامن ایجنڈا اگر بنا لیتے، کامن ایجنڈا وہ بھی نہیں بنا. کامن ایجنڈا کس کے ساتھ؟ وہ تو ہم نے بات کی نا کہ بھائی آپ رکھیں ملک کے اندر آئین کی بالادستی کو، یہ ہمارا مقصد ہے، قانون کی حکمرانی ہے، ہمارا مقصد بہتر پالیسیز ہیں، عوام کی فلاح ہے. یہی بات کر سکتی ہے اپوزیشن. بدقسمتی سے یہ وہ بات بھی نہیں کر سکے اور ابھی تک حکومت جو ہے وہ بھی اسی طرح 1.5 سال کا وقت گزر گیا ہے، مزید بھی گزر جائے گا. تو اب اگر یہ تحریک کا اعلان جو خان صاحب نے آج جو اس کا اشارہ کیا وہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، آئی ازیوم کہ انہوں نے دیگر جماعتوں سے اس پہ مشاورت نہیں کی. میرا خیال نہیں، میرا نہیں خیال نہیں ہوئی. اب دیکھیں یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے جیل میں جو آدمی ملتا ہے یا خاتون ملتی ہیں وہ آ کر مختلف بات بتاتے ہیں تو اس کو پر پالیسی سمجھ لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع دینا چاہیے اپوزیشن اتنی کے لیڈر کو کہ بھائی وہ آ کر کم از کم لوگوں کو مل سکے، اپنی بات کر سکے کہ کدھر کیا چاہتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے. کیونکہ آج اس جماعت کے پاس ایک حکومت بھی ہے اور ایک بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کے اندر ممبران بھی ہیں اور عوام میں ایک سپورٹ بھی ہے. لیکن شاہد صاحب کئی بار جب بھی آپ سے بات ہوئی ہے تو آپ آج بھی آپ نے اس طرح ذکر کیا اور پہلے بھی آپ کرتے رہے ہیں، تو آپ کی پوزیشن تو کنسسٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی یہ یونیلیٹرل ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے اور ایک دم سڑکوں پہ آ جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان کو، اور آپ نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں تبھی ایفیکٹو ہو سکتی ہیں جب باقاعدہ مشاورت ہو اور یہ نہ ہو کہ ایک فیصلہ ہو اور بعد میں اڈیالہ سے وہ فیصلہ تبدیل کر دیا جائے. یہ ایک ایشو ہے، جینوئن ایشو ہے. وہ ایشو، وہ پرابلم پرسسٹ کر رہا ہے آج تک، آج بھی وہی ہو گیا ایک دم. تو اس سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ کہنا کہ جی اپوزیشن جوائنٹلی کچھ چیز لے کے آگے چلے گی، وہ تو اب میرے خیال میں بات لگتا ہی ہے ختم ہی ہو گئی ہے. تو اب الگ الگ سب نے جو کچھ کرنا ہے وہی کریں گے. پھر وہ کریں گے، اس سے حکومت کی ذات، حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. حکومت ہمیشہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پہ چلتی ہے اور آج تک کسی حکومت نے اکثریت کھوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے عدم اعتماد ہوا تھا عمران خان صاحب پہ، لیکن کیا حکومت چل سکے گی؟ کیا حکومت اس سیاسی انتشار میں حکومت چل سکتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے. شاہ صاحب حکومت تو بہت مستحکم ہے، اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے اور اب اور زیادہ وہ جو ہے وہ مستحکم ہو گئے ہیں. چین ان کے ساتھ کھڑا ہے، گلف کنٹریز ان کو سپورٹ مل رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سرپرائزنگلی جو ہے وہ حکومت کی کم از کم اس سسٹم کی تعریف کر رہے ہیں. ڈومیسٹکلی ان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اپوزیشن کے بعد نمبرز نہیں ہیں، عدلیہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو حکومت کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ملک چلائیں. ملک کیوں نہیں چل رہا؟ ملک چل سکتا ہے، ملک نہیں چلے گا. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ جو مرضی بات کر لیں. دیکھیں خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے سارے ملکوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. جب وہ آپ سے الائن کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس سے آپ کے اپنے گھر کے مسائل درست نہیں ہوں گے. کیا آج ہمارے ملک کی معیشت بڑھ رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک کی معیشت بڑھے گی؟ کیا یہ انویسٹمنٹ آئے گی؟ میرے سیدھے سوال ہے نا. آپ عوام کو ایک بہتر مستقبل کی امید دے سکتے ہیں؟ کون سی آپ کی پالیسی ہے جو ملک کے اندر حالات کو بہتر کرے گی؟ ابھی بجٹ آپ دیکھ بجٹ آ رہا ہے.
بجٹ آپ دیکھ لیں کہ کیا اکنامک انڈیکیٹرز تو ٹھیک ہیں، یہ یعنی وہ کون سے اکنامک انڈیکیٹر؟ اوور آل جو کہہ رہے ہیں کہ جی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو پیرامیٹرز ہیں وہ یقیناً جب آپ امپورٹ سپریشن کریں گے، جب گروتھ ختم ہو جائے گی تو وہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو نارملائز سسٹم اگر کرنا ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈویژنز ان کو ختم کرنا ہے، اس کی تشریح پھر ایک طریقے سے کرتی ہے پی ٹی آئی کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں، ون پوائنٹ ایجنڈا. یہ میں دیکھیں میرا اس بات سے اتفاق نہیں ہے، یہ یقیناً کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اگر آپ پہلا ایجنڈا پوائنٹ یہ رکھیں گے تو یہ چیز چلتی نہیں ہے. میں نے آج تک یہ سنی نہیں ہے سیاست میں. ہمیشہ لوگ ملک کی بات کرتے ہیں، ملک میں رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں، عوام کی فلاح کی بات کرتے ہیں. یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں جو اس سے نکل آتی ہیں. جب یہ چیزیں ہوں گی ملک میں رول آف، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر رول آف لاء نہیں ہوگا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ اب سب کی خام خیالی ہے. ہم نے اب اس نہج ہم نے اب نمبرز کو بدلنا شروع کر دیے، پوری دنیا جانتی ہے. تو اس لیے آپ خام خیالی میں نہ رہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت اتنا اچھا کام کر بھی رہی ہے، چلے میں مان لیتا ہوں کہ حکومت یہاں ملک میں نہریں دودھ کی بہہ رہی ہیں، بڑے ہر آدمی خوش ہے، ہر آدمی کسی کو پریشان نہیں ہے، معیشت گرو کر رہی ہے، نوکری ہے، پھر کیوں آپ اپوزیشن کو دبا کر بیٹھیں؟ پھر چھوڑے نا. پھر شاید صاحب جو سوال بنتا ہے نا وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا، مجھے کوئک بریک لینی ہے. وہ ہے یہی جو ہر شخص پوچھتا ہے کہ اچھا جی جو آپ بات ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس طریقے سے کوئی درمیان کا راستہ نکلنا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے، گورنمنٹ کیا کرے؟ تو یہ میں لیٹس ٹیک اے کوئک بریک، واپس آتے ہیں تو شاہد صاحب سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں از دیر اے وے آؤٹ، کوئی طریقہ ہے آفٹر دس بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے. فارمر پرائم منسٹر ہیں، ایلڈر اسٹیٹسمن ہیں اگر ہم ان کو یہ کہہ پائیں. تو آج اوور آل ملک کی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کرنی ہے. ایلڈر اسٹیٹسمن سے لگتا ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے. ایلڈر کا لفظ تھوڑا نکال آپ کی مہربانی ہوگی. فیئر انف. اچھا شاہد صاحب جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہر محفل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا جی چلیں بتائیں کیا کریں. اب مثال کے طور پر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ساری، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو ان کا ایجنڈا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ ان کو رہا کریں پھر باقی بات ہوگی. یو تھنک کہ وہ از ناٹ دا رائٹ وے. اب اگر کوئی شخص کوئی سینئر حکومت کا فیصلہ ساز آپ کی یہ باتیں سن رہا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی چلیں شاہد صاحب از میکنگ سینس، لیٹس گو اینڈ میٹ ہم، ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں واٹ از دا وے فارورڈ. گورنمنٹ نے انیشیٹو لینا ہے، ٹھیک ہے ہم لینے کو تیار ہیں، کیا انیشیٹو لیں ڈوبل بتائیں. تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی جو بل ادا کرنا نا سارے معاملے میں وہ گورنمنٹ نہیں کر رہے. پہلی بات اس کے لیے تیار رہے. اس سے کیا مراد بل ادا کرنے سے؟ وہ جب اب کالج میں پڑھتے ہیں تو چائے شائے پینے جاتے ہیں تو بل تو ایک ہی آدمی ادا کرتا ہے نا. ٹھیک. تو ہمارے کچھ دوستوں کو بٹوا ہی نہیں ہوتا، یاد ہے وہ دوست آپ کے ہوتے ہیں. تو قیمت کسی نے ادا کرنی ہے نا. ٹھیک. حکومت اقتدار میں ہے، اس کو اپنے اقتدار کا زوم ہے، وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ہر قسم کے ان کے پاس طاقت ہے، وہ استعمال بھی کر رہے ہیں. تو اب لیکن ملک نہیں چل رہا. اب آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ملک چلانے پہ ہونا چاہیے. ملک کیسے چلے گا؟ ملک چلنے کا صرف ایک راستہ ہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو اگر کسی اور کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں. آپ کو کنسنسس سے ایک ایجنڈا تیار کرنا پڑے گا. ہم نے ملک میں کرنا کیا ہے. آپ کے ملک کو بنیادی اصلاحات چاہیے. آپ کا ہر نظام ناکام ہو گیا. بنیادی اصلاحات چاہیے اتنی بڑی کہ ملک کے آج کے نظام میں نظر بھی نہ آئے. اس حد تک آپ کو اصلاحات کرنی ہے. اس پر ایگریمنٹ کرے گورنمنٹ اور اپوزیشن، اس پر بیٹھے ایجنڈا طے کریں، اس کو پھر امپلیمنٹ کریں. اس کے لیے موڈیلٹیز طے کر لیں، میکینکس بنا لیں کہ کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا. شاہ صاحب آپ تو چلے گئے سٹیپ نمبر 2 پہ. سٹیپ نمبر 1 جو آپ نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن ساتھ بیٹھے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. جی میں بات ہی ختم ہو گئی. نہ بیٹھے نا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ملک کی مسلح افواج بھی بیٹھیں، وہ شریک ہیں آج کے حکومت کے اندر، آج کے وہ بھی اقتدار میں حصہ رکھتے ہیں. ایک ہائبرڈ گورنمنٹ کا نظام چل رہا ہے. اور جوڈیشری بھی بیٹھے اور یہ ڈسکشن ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے لیکن یہ آئین کے دائرے کے اندر ہے. میں کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہا. آپ نے ایجنڈا طے کرنا ہے کہ ہم نے ملک میں کیا اصلاحات کرنی ہے. آج پاکستان کو بنیادی
اور وائڈ ریچنگ اصلاحات چاہیے، معمولی نہیں، اس کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے۔ لیکن شاہد صاحب یہ باتیں کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیبل کے گرد بیٹھنا پڑے گا، جی اس ٹیبل تک کیسے پہنچیں؟ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں بات کرنے کو تیار ہوں، پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم تو آپ سے تو نہیں بات کریں گے، ہم تو بات کریں گے ان سے جن کے پاس تیار ہے۔ جی اس لیے میں اختیار کی بات کر رہا ہوں نا، اس یہ فورم بنے گا، یہ صرف حکومت اور اویسی اصلاحات کی وہ نہیں ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ان کی آپس میں مذاکرات نہیں ہے، یہ مذاکرات کی بات نہیں ہے کہ مجھے کیا ملے گا اور آپ مجھے کیا دیں گے اور میں آپ کو کیا دوں گا۔ آپ نے ملک کو آگے بڑھانے کی بات کرنی ہے، اس میں سب شریک ہوں گے اس فورم پہ۔ یہ 6-7 لوگ ہیں، میں کوئی 50-100 آدمی کی بات نہیں کر رہا، چند پولیٹیکل لیڈر ہیں، مسلح افواج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، بیٹھیں ایجنڈا طے کریں کہ ہم نے ملک کیسے آگے بڑھانا ہے۔ جب ملک کی بات کریں گے باقی سب معاملات، یہ کرسیاں، یہ جیل، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس ٹیبل پہ پھر عمران خان کو تو بیٹھنا پڑے گا، بالکل بیٹھنا پڑے گا، بٹھانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے لیے عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے 4 سال، 3 سال 8 مہینے، ان کی جماعت آج بھی ملک کے اندر، پارلیمان کے اندر دوسری حیثیت رکھتی ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے، پاپولر سپورٹ عوام کے اندر موجود ہے، تو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ شاہد صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ٹیبل ہے، ایک طرف عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف چیف آف دی آرمی اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تصویر تو بڑی اچھی آتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت ممکن ہے پریکٹیکلی؟ اس میں خواہش تو ساروں کی ایسی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ سر ممکن، دیکھیں میں نے کہا نا کہ سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے۔ ہم نے 20 سال پیپلز پارٹی کی مخالفت کی، میں نون لیگ میں تھا، ہم نے 25 سال، اور بدترین مخالفت تھی، جیلوں میں ڈالا ایک دوسرے کو، سڑکوں پہ گئے، لٹکانے کی بات کی، یہ سب باتیں ہوئیں، لیکن پھر اب آج ایک ہی حکومت کا حصہ ہیں تو ناممکن ممکن بن گیا نا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اس ٹیبل پہ کس مقصد کے لیے بیٹھیں؟ آپ بیٹھیں ملک کے لیے، وہاں ملک کی بات کریں، وہاں یہ بات مت کریں کہ کس نے الیکشن چوری کر لیا، مجھے کس نے جیل میں ڈال دیا، میرے اوپر کیا، وہ باتیں تاریخ ایسا بن گئی ہیں۔ یہ وہاں فیصلہ کریں کہ ہم یہ غلط کام پھر نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک میں جو لوگ کرسیوں کے حقدار نہیں ہیں وہاں پر ان کو نہیں بٹھائیں گے۔ ہم اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، کرپٹ لوگوں کو اقتدار میں نہیں لائیں گے، سینٹ میں اربوں روپے دے کر لوگ نہیں آئیں گے، قومی اسمبلی میں بڑی تعداد میں لوگ پیسے دے کر نہیں جائیں گے۔ یہ اپنے فیصلے کرنے، ہم نے صوبوں کو کیسے چلانا ہے، کتنے صوبے ہونے چاہیے ملک کے اندر، ملک کی پالیسیز کیا ہوں گی، یہ فیصلے، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو جائے گا کہ ہم 4 دن بعد اٹھ جائیں گے، ہاں جی ہو گیا سب کچھ، خدا حافظ اب جائیں۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس سب کو اس پروسیس کا حصہ آپ کو بنانا پڑے گا۔ یہ مشکل کام ہے، یہ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن یہ لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے مفاد میں ناممکن کو ممکن بنائے۔ لیکن اس کے لیے دونوں سائڈ کو سمجھانا ہوگا، یعنی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اگر شاید حکومت کو لگے کہ یہ ہم کیوں کریں یہ، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو بھی اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو وہ کہیں گے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تو اگر ٹیبل پہ آ کے بیٹھوں گا تو میں کہوں گا الیکشن کروائیں اور میرا مینڈیٹ مجھے واپس کریں۔ انہوں نے وہیں سے بات شروع کرنی ہے اور اس سے بات آگے جانی نہیں ہے۔ سر بات آگے چلی جائے گی جب آپ یہ بات کریں گے کہ ہم یہاں ایز اے حکومت نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں میں فوج کے سربراہ کے طور پہ نہیں بیٹھا، میں چیف جسٹس کے طور پہ نہیں بیٹھا، میں ایک پاکستانی کے طور پہ بیٹھا ہوں جس کی ذمہ داری ہے، جس کو اس ملک نے لیڈرشپ کی پوزیشن دی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے حالات درست کریں۔ اس سوچ سے بیٹھیں گے تو آپ کو حل ملے گا۔ اگر آپ اپنا مفاد ڈھونڈنے آئیں گے کہ میں جیل میں ہوں، جیل سے نکل جاؤں اور مجھے اقتدار میں حصہ مل جائے، یا کوئی یہ سوچے میں تو کرسی پہ آرام سے بیٹھا ہوں، میں کیوں کسی سے بات کروں، یہ چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں۔ یہ آپ کو بڑی سوچ چاہیے اور یہی لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ تاریخ معاف نہیں کرتی۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں اوبیسلی کچھ امپورٹنٹ لوگ ہیں بوتھ ان ٹرمز آف کہ جن کے پاس اختیار ہے
یا جن کے پاس مقبولیت ہے یا جن کے پاس سٹیچر ہے اور تجربہ ہے جس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک بڑا ہی کروشل رول ہے۔ دونوں طرف گورنمنٹ کوشش کرتی رہی کہ ان کی طرف آ جائیں، اپوزیشن پی ٹی آئی نے تو بہت کوشش کی، وہ نہیں ہو پایا۔ بڑے کروشل موقعوں پہ مولانا فضل الرحمان نے اچھی پوزیشنز لیں، ان ایمبیگوس پوزیشنز نہیں لیں۔ جب یہ بھارت سے جب بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی تو جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہ گئے، عمران خان صاحب ان کی جماعت نہیں گئے، خان صاحب کو تو بلایا نہیں تھا۔ اب اس وقت معاملات جو تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں آفٹر دس کانفلکٹ، اس میں مولانا صاحب کا اب کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ مولانا صاحب کا ایک تجربہ ہے جو اور کسی سیاسی لیڈر کے پاس نہیں ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کہ مولانا صاحب ٹیبل کے دونوں سائڈز پہ رہے ہیں، انہوں نے اپوزیشن بھی دیکھی ہے، انہوں نے حکومت بھی دیکھی ہے، حکومت کو سپورٹ بھی کیا ہے، حکومت کے خلاف بھی گئے ہیں، تو یہ سب معاملات وہ بہتر سمجھتے ہیں باقیوں سے، اور وہ اس میں ایک قسم کے فریق نہیں رہے، ان کا ایک بیلنسنگ رول ہمیشہ رہا ہے۔ اور میری نظر میں ان کا ایک جو سوچ ہے سیاست میں وہ بڑی منفرد ہے، اور اس سے ہمیشہ ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ حل نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے تو شاید بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آپ کی اور مولانا صاحب کی طرف سے آپ کو نیا انیشیٹو آنے کا امکان ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے مولانا صاحب کی ایک جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، وہ اپنی بات کرتے ہیں، ہم ملاقات کرتے ہیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ٹیبل پر بیٹھ کر بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو، یہ صرف میں اور مولانا صاحب نہیں ہے، سب کو بیٹھ کر ایک آگے کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اور وہ ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کے پاس اب چوائسیز نہیں رہیں۔ اچھا، یہ صورتحال تو ہم نے دیکھ لی شاہد صاحب، میں ذرا تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا یہ انڈیا کے حوالے سے۔ ظاہر بات ہے ایز اے فارمر پرائم منسٹر آپ نے یہ ساری معاملات کو بڑی کلوزلی دیکھا ہے، اور جو بھی ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو بھی آپ ان میٹنگز کو لیڈ بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اب اس کی روشنی میں آپ کو کتنا خطرہ لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اوور، انڈیا کی طرف سے پھر کوئی مس ایڈوینچر ہوگا؟ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں اٹ ڈز ناٹ میٹر، اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ انڈیا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا تھا ایک ریجنل بلکہ گلوبل پاور کے طور پر، اور ایک ہیومین ملک کے جی ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ اب ان کا اصل جو چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ وہ ایک جارحیت پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اسے اپنے زوم میں، اپنے ہتھیاروں کے زوم میں، اپنی فوج کے زوم میں اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے یہ ایک واقعہ ہوا ہے، ہم پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، ان پہ حملہ آور کرتے ہیں، ان کو ہم دباتے ہیں تھوڑا، جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں دبا۔ بدقسمتی سے ان کو احساس نہیں تھا، یہ ہمیشہ جنگ میں ایسے ہی ہوا ہے، ان کو احساس نہیں تھا کہ دوسرا ملک بھی صلاحیت رکھتا ہے اور ہم سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے اور ہمت بھی رکھتا ہے، جرأت بھی رکھتا ہے۔ اس میں ان کا نقصان ہوا، انہوں نے اپنے ملک کے اندر سے یہاں پر مدرسوں پر حملہ کیا کہ جی یہ پہلگام، بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی جواز پیدا ہوا ہے اس معاملے کا؟ تو پھر پاکستان میں مقابلہ کرنا تھا۔ ہم نے اس دن اپنے آپ کو دفاع کیا، اس دفاع میں ان کے جہاز گر گئے، جو ان کو بہت زوم تھا کہ ہمارے پاس، ہم نے اربوں ڈالر خرچ کر کے، سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کر کے ایک ایئر فورس بلڈ کی ہے جو پورے ریجن کو ڈومینیٹ کرے گی۔ ریجن کو ڈومینیٹ کیا، وہ چند مدرسے پر ہی میزائل مار سکے 50-60 کلومیٹر اندر اپنی سرحد کے رہ کر، اس کے باوجود نقصان ہو گیا، ان کے جہاز گر گئے، لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ بالکل، لیکن جس طرح کی جو مودی صاحب ہیں وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ابھی آج پھر بھی ان کی ایک تقریر انہوں نے کہیں کی ہے جلسے میں، وہ زہر اگل رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ، اور ان کا اپنا سیاسی کریئر بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کا مس ایڈوینچر پھر ہو سکتا ہے کچھ اور؟ نہیں، وہ زخم چاٹ رہے ہیں، انہوں نے جارحیت کی اپنی سیاست کو مستحکم کرنے کے لیے، بجائے مستحکم ہونے کی آج کی سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے، تو وہ یقیناً یہی باتیں کریں گے، جلسے کریں گے۔ بھائی یہاں کون سی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے اپنا دفاع کیا، انہوں نے پھر حملہ آور ہوئے، ہم نے مقابلہ کیا، یہ سب مقابلہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے کہا کہ بھئی یہ دو ملک ہیں اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ یہ جنگ ہو۔ تو پوری دنیا کا یہ دو مسلح ملک ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں،
پوری دنیا کو خطرہ ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں. تو پھر دنیا نے کوشش کی اور یہ بات ختم ہو گئی. اب میرا نہیں خیال کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ سکت رکھتا ہے سیاسی طور پر یا دنیا کے سامنے کہ وہ پھر کوئی جارحیت کرے گا، اور خاص طور پر جب اس کی اپنی فوج کمپرومائز ہے، کیونکہ فضائی برتری کے بغیر آپ بری افواج کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو آج فضائی برتری ان کے پاس نہیں رہی. شاہد عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے، ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی معاملات کچھ ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے حوالے سے کم از کم اور پی ٹی آئی کی طرف سے مزید کچھ خبریں جو ہمیں مل سکتی ہیں. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.